वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूं मिर्जा शफीक, सच के साथ आपके साथ। मेरे साथ है मेरे प्रोग्राम के मेहमान हस्ब मामूल जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाज़रीन सामीन, वाक़यात तो मुमलकत इक़्तिदाद में रोज़ाना होते रहते हैं। कोई एक हो तो बंदा याद रखे। मैं तो सोचता हूँ कि हर रोज़ एक नहीं हज़ारों होते हैं। कुछ सरेआम होते हैं, कुछ आप मंज़र पे आते हैं, कुछ छुप के रह जाते हैं। लेकिन जो कल का वाक़या हुआ उसने मुमलकत के चेहरे पे एक स्याह धब्बा लगाया है। मैंने उस पे एक आर्टिकल भी लिखा है। और वो धब्बा जो है वो इसलिए है कि जब एक बच्चे की जब पैदाइश होती है ना, तो वो 2 तरीके, एक नॉर्मल तरीका होता है, पैदाइश हो जाती है, एक ऑपरेशन के ज़रिए होता है। वो कभी-कभी ऑपरेशन के ज़रिए बच्चा जो है ना वो ज़हनी तौर पे किसी तरीके से जिस्मानी तौर पे कोई ना कोई उसके अंदर डिस्टर्बेंस रहती है। तो या अठमाया हो जाए तो वो कहते हैं वो साँस लेने में उसमें बड़ी दुश्वारी होती है, वो महीना पूरा वो एक पैकेट में रखना पड़ता है। तो मुमलकत की पैदाइश जो हुई थी वो भी 2 कौमी नज़रिया, मुनक़सम मज़हबी मामलात थे। तो वो बीज पर बोता रहा और आज उसके हालात ये हैं कि जैसे सियालकोट का कल वाक़या हो गया, उससे पहले गुजरांवाला में हाफ़िज़े कुरान को जला दिया गया, उससे पहले सियालकोट में 2 हाफ़िज़े कुरान बच्चों को मार दिया गया, लाहौर में आए रोज़ बच्चियों की इस्मत दरी होती है। फिर कोई और फिर वो जो मीडिया ऐसा है कि वो बच्चियों से जाके पूछता है कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी? लानत है उन पे भी और लानत है उनको लाइसेंस देने वालों पर भी। मैं तो इतना ही कहूँगा। हमारा आज का मौज़ू एक और है। पाकिस्तान के अंदर फौजी अदालत ने एक समाजी कारकुन अदरीस खटक को 14 बरस की सजा सुनाई है। उसके साथ 3 फौजी अफसरान, 2 लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 मेजर, उनको भी 10 से 14 साल की सजा हुई है। गद्दारी, जासूसी, पता नहीं क्या-क्या होगा। लेकिन असल बात है वो बंदा समाजी कारकुन था और उस पर इल्ज़ाम है कि आपने ड्रोन हमलों को ग्राउंड कितना अजीब सा जगह है। आजकल गूगल पे जाएँ तो पूरे दुनिया को हम ढूँढ लेते हैं। उस गरीब ने क्या देनी थी वहाँ से लोकेशन। नून लीग आज इलेक्शन जीत गई है, ज़िमनी इलेक्शन। और अब बात है आम इंतखाबात से कबल एक चौथी सियासी जमात को मुतारफ कराने का मिस्त्रियों ने प्लान बना लिया है। पीटीआई के मुतबादल और नून लीग को यानी काउंटर करने के लिए नई पार्टी पर खामोशी से काम हो रहा है। और उसमें इलेक्टेबल्स और मुख्तलिफ सियासी लोग आएंगे। परवेज लाई को शायद सरबराही दी जाएगी। अलीम खान, जहांगीर तरीन और गवर्नर सरवर जो है ये सामने के एक उसके मोरे चेहरे होंगे। तो शायद कोई और भी हो जाए, और भी कई लोग हैं। तो अब हम चलते हैं शौकत साहब के पास। इनके पास आज 2 ही मौजूद देते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर एक तो ये है कि ये जो मैंने बात की है अपने नाजरीन से, ये आम इंतखाबात से कबल, ये शोर तो पहले आपने एक दफ़ा पहले भी एक दफ़ा बताया था कि शायद कोई ऐसा मामला बनेगा, लेकिन अब तो खैर वो काफ़ी मंजर आम पे बात आ ही गई है। उधर अलीम खान का वजारत से इस्तीफा देना, चोई सरवर साहब का कहना कि सारा पाकिस्तानी लुटन गया है, तो IMF ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। उसके बाद परवेज लाई साहब का भी आंकड़े, तो ये भी है। और फौजी अदालत ने वो सजा दी है एक समाजी कारकुन को, क्या कह सकते हैं, अदरीस खटक साहब को 14 बरस की। तो ये क्या मामलात हो रहे हैं, ये किस तरफ अभी हालात जाएंगे, कैसे मामलात हैं? आप कोई थोड़ा तबसरा करें इस पे नाजरीन के लिए, हमारे दोस्तों के लिए। मेरे ख्याल में जो जी आपकी जो दीगर इश्यूज आपने उठाए हैं जी उन पे थोड़ा सा बाद में गुफ्तगू करेंगे। जी। सबसे पहले अदरीस खटक के मामले को लें। ठीक है, आमद हो। मैं अदरीस खटक को ज़माने तालिब इल्मी से जानता हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था जी। अच्छा एक ठीक। हॉस्टल में रहते थे, अगरचे वो मुझसे जूनियर थे। अच्छा अच्छा और कई एक स्टडी सर्कल्स मैंने अच्छा, ये कराची यूनिवर्सिटी में थे? ये कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और अच्छा ये अच्छा। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन के बड़े सरगर्म कारकुन थे और अपने ख्यालात के एतबार से ये प्रोग्रेसिव, जमहूरियत पसंद और ठीक। आप कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और लविंग पर्सनालिटी के हामिल थे। ये पाकिस्तान के अंदर गैर तबकाती समाज चाहते थे। ये चाहते जी। थे कि गरीबों को उनका हक मिले, पाकिस्तान हम्म। एक नॉर्मल स्टेट बने और पाकिस्तान ठीक। के अंदर जो है वो जो मजहबी इंताब पसंदी या रियासत के इदारों की जो पॉलिसियां हैं ये तब्दील हों हम्म। और इन पॉलिसियों को प्रो पीपल बनाया जाए।
ٹھیک. اور جب انہوں نے تعلیم سے وہ فارغ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے مختلف جو این جی اوز ہیں ان کے ساتھ کام شروع کیا اور ایک مقتدر نام بنے وہ ایز ہیومن رائٹس ڈیفینڈر. جی. یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل نے کئی ایک پریس ریلیز ان کے حوالے سے جاری کی اور مطالبہ گورنمنٹ پاکستان سے کیا کہ ان کو رہا کیا جائے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی جو اس پہ اپیل کی ان کی، کیونکہ اس وقت تک ان کو لاپتہ رکھا گیا تھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ آیا وہ کس کی کسٹڈی میں ہیں. لیٹر آن جس وقت بین الاقوامی پریشر پڑا اور خاص کر کے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کا، تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ تسلیم کیا کہ ادریس خٹک جو ہے وہ فوجی اداروں کے زیر حراست ہیں اور ان کے خلاف ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے. آج بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان کو دی جانے والی سزا کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور دیگر دنیا بھر کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس فوجی عدالت سے سنائی گئی سزا کو ظلم اور جبر سے تعبیر کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ادریس خٹک بہت ہی پیارا انسان ہے. یقین جانیے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی بہت ساری علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، لیکن یہ ان لوگوں میں سے تھے جو ایک مضبوط پاکستان پہ یقین رکھنے والی، اور ان کی ساری سرگرمیاں پاکستان کی ان سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تھی جو پاکستان میں رول آف لا چاہتی ہیں، جو ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتی ہیں. یقیناً جو خیبر پختونخوا میں جس بڑے پیمانے پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی، جس طرح لوگوں کو اغوا کر کے ان کو غائب کیا گیا، اس پر تو سارے ہی پاکستان کے جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں وہ بات کرتے رہے، لیکن یقیناً جو سن آف سائل ہوتا ہے، جو چونکہ کہتے ہیں نا کہ اول خیش بعد درویش، جی. جی. تو یقیناً جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے وہ زیادہ رپورٹنگ بھی کرتا ہے، اور وہ چونکہ بہت ہی لائق فائق انسان ہے جن کو کئی زبانوں پہ عبور حاصل تھا. وہ رشین بہت اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں، انگریزی بہت اچھے بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، فارسی بولتے ہیں، اور پاکستان اردو تو یقیناً جو لوگ کراچی میں پڑھے ہیں تو ان کی اردو تو ان کی مادری زبان کی طرح ہو جاتی ہے، وہ کاکی میں تمیز رکھتے ہیں. جی. جی. اور کئی ایک دیگر علاقائی زبانوں میں مجھے شاید یاد پڑتا ہے کہ ان کو سندھی کی بھی کافی شد بودھ تھی. جی. ایسا شخص جو انسانیت کا اثاثہ ہو سکتا ہے، آپ اس کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اس کے طریقہ کار سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس نے قانونی طور پر کوئی جرم کیا ہے، جیسے اس پہ الزام لگایا گیا ہے کہ جی اس نے جاسوسی کی، تو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے لیے جاسوسی کی اور اس کے شواہد کیا ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس بات کی اجازت تو نہیں دیتا کہ لوگوں کو آپ پہلے غائب کریں اور پھر جب بین الاقوامی پریشر پڑے تو پھر آپ تسلیم کریں، اور اس کے بعد ان لوگوں کو فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل کریں. وہ کوئی فوجی تو تھا نہیں، اس نے تو کسی جنگی سرگرمی میں تو حصہ نہیں لیا، اور نہ ہی وہ کسی پوسٹ پہ تعینات تھا کہ جہاں سے ہو کے تو وہ کوئی دشمن کو فائدہ پہنچاتا. ان کی تو ساری سرگرمیاں پورے پاکستان میں، وہ صرف کوئی خیبر پختونخوا میں نہیں، کراچی سے لے کے خیبر تک ایک متحرک سیاسی کارکن تھا. میں نے پہلے جیسے کہا کہ ان کے خیالات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے یا ان کے طریقہ کار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس شخص پہ یہ الزام لگانا کہ وہ کسی ملک کی جاسوسی کرتا تھا، میں تو اور آج کی اس دنیا میں فرد کو یا افراد کو جاسوسی کی کیا ضرورت ہے جب سیٹلائٹس جو ہے وہ نیچے سوئی بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس سیٹلائٹس کی دنیا میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی، اور خاص کر کے
ایسے لوگ جن کی زمانہ طالب علمی سے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ رو رہا ہو، تو ان کو کبھی یہ رسائی بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ کسی فائل کو ایکسس کر سکیں سرکاری، اور ایسی فائل جو سیکرٹ ہے۔ وہ سول آدمی تھا، اس کا کیا تعلق تھا فائل میں؟ وہ مسئلہ ہی نہیں سول بنتا۔ تھا اور وہ صحافت سے وابستہ تھا، پلس جی میں نے کہا کہ جیسے وہ ہیومن رائٹس کمیشن فار پاکستان اور دیگر کئی ایک انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ وابستہ تھا۔ جی تو ایسے شخص کو سزا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ مذمت کا تو آپ اصل میں پاکستانی سماج اور پاکستان کی ریاستوں کے کیے گئے اقدامات پہ مذمت کا لفظ تو بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے، جی اور شاید ادب نے وہ الفاظ تخلیق ہی نہیں کیے ہیں جو اس ظلم، جبر اور بربریت کی جی صحیح عکاسی کر سکیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ڈڈیال میں ایک 13 سالہ بچی، اس جی کو جی ریپ کیا گیا اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا، اور وہ قاتل جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں کہتے ہیں کہ ڈڈیال گیا تھا، اور جو اس نے گھناؤنا جرم کیا، بھائی اپنے ایسے ساتھ ٹینٹ سروس کا کام کر رہا تھا۔ اور ایسے ایسے جو کلپریٹس ہیں، ان کو اگر قرار واقعی سزا نہ دی جائے تو پھر جرائم کو روکا بھی نہیں جا سکتا۔ اور جی دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سوسائٹی کا ایک سائیکو انالیسس کیا جانا چاہیے، جو سوسائٹی میں ایک میجورٹی لوگوں کا رجحان جو ہے، جو انتاب جی سازی کی طرف گیا ہے، دہشت گردی کی طرف گیا ہے، اور مذہب کی آڑ میں دوسروں کو قتل کرنا جو ہے وہ بالکل جائز اور اس پہ فخر کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور پوری دیانتداری سے جی کہ یہ اسلام کی یا کسی بھی مذہب کی مرضی اور منشا نہیں ہے، کیونکہ دین، مذاہب جو ہے وہ تو انسانوں کو ہی ڈیل کرتے ہیں، کوئی بھگوان کی طرف رجوع کرتا ہے، کوئی خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، کوئی مطلب سب کا اگر آپ کرکس نکالیں تو لوگوں کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ میرے مطلب میں نے جو سمجھتا ہوں یا جو میں سمجھ سکوں کم علمی کی بنا پہ، خدا، گاڈ، اللہ، بھگوان، گوا گرو، یہ بدھا، یہ سب ایک ہی راستہ، ایک منزل ایک ہے، صرف مختلف ہم نے اپنے نام دیے ہوئے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ دیکھیے جی، بالکل اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز ہے اور آپ درست سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے مذاہب ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ انسانوں کے انسان۔ لیے، انسانوں کے لیے، آپ تبلیغ کس کو کرتے ہیں؟ انسان۔ انسانیت کو۔ آپ کے ہر مذہب کے نزدیک گمراہ انسانوں کو رجوع کروایا جاتا ہے کس کے ذریعے؟ اپنے عمل سے، اپنی جی زبان سے، کردار سے، جی بالکل اپنے اقدار سے۔ بالکل۔ لیکن اور کوئی مذہب، دنیا کے کسی مذہب کی کوئی شک کوئی نکال کے یہ نہیں بتا سکتا کہ جو اس طرح کی موب لیچنگ، دوسروں جی کو قتل کرنے، یعنی خود سے جس کو کہتے ہیں سر، یعنی جو جسٹس دینے کا یا انجسٹس، یہ کسی آدمی کو بھی کوئی نہ مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ریاست کا کوئی قانون۔ لیکن انفارچونیٹ جو ہے، یعنی دیکھیں سیالکوٹ میں ایک فیکٹری کے جنرل مینیجر کو دن دہاڑے جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور یہ کوئی ایک دو آدمی نہیں تھے، سینکڑوں لوگ، جس میں جی آج 2 دن سے یہ نیوز آ رہی ہے کہ کوئی 2 آدمی تھے جنہوں نے بچانے کی کوشش کی اور ان پہ بھی لاٹھیاں پڑتے ہوئے دکھایا گیا، فیکٹری کے مالک نے بھی کوشش کی، اس کو بھی زخمی کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی رپورٹ سرکاری ہے، یہ کوئی میری رپورٹ نہیں ہے، کہ جو مظاہرین تھے ان کے ہاتھ میں بوتلوں میں تیل، پیٹرول تھا۔ شاید ایسے کچھ جو ہے وہ بوتلیں ایسی بھی ہوں جن میں پیٹرول بم ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول بوتل کا جو پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول بم ہے، بڑا ایزیلی لوگ بنا دیتے ہیں اگر آپ۔ جی جی تو یہ میں حیران یہ ہوں کہ ایک ریاست جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسلامی بھی ہیں اور ہم ایٹامک پاور بھی ہیں، انہوں نے یہ ساری
پارٹیاں پال رکھی ہوئی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں یہ کسی ادارے کی دشمنی میں نہیں، نہ اپنے کسی ذاتی اختلاف کی بنیاد پہ، بلکہ آپ اگر دیکھیں الشمس البدر اور یہ ایک کرتے کرتے لشکر طیبہ، جیش محمد، تحریک لبیک، ان ساری پارٹیوں کی جو گرومنگ ہوئی ہے، جو ان کو آج محترم نواز شریف صاحب نے بالکل درست کہا، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے جو ان میں پیسے تقسیم کرتے تھے. اگر پیسے تقسیم کرنے والے صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس رپورٹ پہ، جو ایک خوفناک رپورٹ تھی، اس پہ اگر ادارے جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ملوث ہونے کا بھی احتساب ہی کر لیتے تو شاید آج یہ سانحہ نہ ہوتا، اور شاید پاکستان جو ہے وہ FATF ہے میں گرے لسٹ میں نہ ہوتا. تو بات یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ان ساری صورتحال کا تجزیہ کر کے ایک ہی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ الٹیمیٹلی سفرر پاکستان کے 22 کروڑ ہیں، الٹیمیٹلی کو خسارہ جو ہے وہ جس کو آپ مملکت خدادات کہتے ہیں اس کو ہے، اور بدنامی جو ہے نا وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہے. ایک ملک ہے جو یہ گناہنا جرم کرتا ہے لیکن کلنک جو ہے وہ سارے مسلمانوں کے ماتھے پہ لگتا ہے، کیونکہ ہم میجورٹی مسلمان وہ کردار اپنی اپنی سوسائٹیوں میں نہیں نبھا سکے، جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹیز جو ہے وہ نسبتاً لبرل ہوتی، نسبتاً ان میں برداشت ہوتی، نسبتاً ان میں ریشنالٹی ہوتی، اور اس پاگل پن سے نسبتاً لوگوں کو رہائی ملی ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے، ہر آدمی کا تعلق کسی نہ کسی مذہب سے ہے. کئی ایک لوگ ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ببانگے ڈل مذہب کے انکاری ہیں. آپ اگر دیکھیں تو ایسی کوئی ایک اگزامپل بھی، یعنی جن کو آپ ایتھیسٹ کہتے ہیں، ان سے منسوب کوئی ایسا واقعہ نہیں ٹی وی پہ لا کے دکھا سکتے کہ ہاں یہ آدمی مذہب کو نہیں مانتا تھا لیکن اتنا بربریت اس میں شکار تھی، بربریت کا مظاہرہ کیا اس نے کسی ایسے واقعہ کے. کوئی ننگے انسانیت واقعہ اس سے منسوب نہیں ہے. ہم لوگ جو مذہب کو ماننے والے ہیں، آخر کیوں ہم چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ کرتے ہیں؟ کیوں جو ہے وہ بچوں کو جو ہے نا سوڈمائز کرتے ہیں؟ کیوں سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف کے سارے سوتے جو ہے ہم نے خوش کر دیے ہیں، اور چند ایک دنوں تک مذمت جاری رہتی ہے؟ وہ بھی خوف جو ہے وہ خدا کا خوف نہیں ہے، وہ انسانوں کا خوف نہیں ہے، وہ طاقتور حلقوں کا خوف ہے کہ ان واقعات کے نتیجے میں وہ ہمیں کچھ نہ کہہ دیں. میں یہ کہتا اس میں ہوں یہ بات ہے جی ایک عرض ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی نا، بات بڑی آپ کی بہت یعنی ایک وزنی سی بات ہے. یہ جو بندہ کسی کو مانتا نہیں، مذہب کو نہیں مانتا، وہ ایسا نہیں کرتا، جو ایسے لوگ ہیں کرتے ہیں، وہ پتہ ہے بات کیا ہے. جب بتا دیا جائے کہ تم کو نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، روزہ رکھو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی، لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ سارے اعمال کرنے سے پہلے تم نے کیا کرنا ہے. اس کا ڈر خوف ہو گیا. اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، میں اگر زنا کر رہا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، میرے گناہ معاف ہو گئے، اگلے وضو کا تک میں پھر ایک دفعہ کر لوں تو پھر وضو کروں پاک ہو جاؤں گا. ہمیں تربیت تعلیم ہی نہیں وہ دی گئی جو ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. تعلیم تو یہ حقوق العباد، حقوق اللہ تو میرا رب معاف کرے گا. دیکھیے شفیق صاحب نے بہت درست بات کی آپ نے، لیکن میں ایک دفعہ کئی دوست تھے جو کوئی بڑی فلسفیانہ بحث کر رہے تھے، وہ دلیل آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ دلیل ناکام ہو گئی. میں اس وقت ان سے یہ کہتا تھا کہ دیکھیے انسان میں تہذیب آہستہ آہستہ آئی ہے جی، اور جن لوگوں نے خدا، بھگوان یا کوئی کسی جو بھی مانا جی ایک طاقت کا منبع جو ہے اس کے اوپر مرکوز رکھی نظر،
اس نے انسان کو بہت سارے گناہوں سے ڈرانے کے لیے رکھی ہے. لہذا اگر انسان کا عقیدہ ہوگا تو وہ خوف کھائے گا, چوری کرتے ہوئے بھی خوف کھائے گا کہ خدا دیکھ رہا ہے. میں مسلمانوں کی بات کر لیتا ہوں. بالکل صحیح بات, آپ بالکل ٹھیک ہے. میں ان سے کہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ کسی پہ بری نظر رکھے گا تو وہاں آس پاس کوئی نہیں ہوگا, لیکن اس میں ایک احساس ہوگا کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے. تو اگر آپ اس سے یہ خوف بھی ختم کر دیں, اس کی تہذیبی جو مراحل طے کیے بغیر, اس کو ایک اچھا انسان بنائے بغیر, تو پھر یہ بہت وحشی اور خوفناک انسان بن جائے گا. لیکن بالکل آج کا علم یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو صحنہ سپنوں, خوبصورت نعروں اور لچھیدار تقریروں سے اسے یہ کہہ دیا ہے کہ تم کوئی بھی جرم کر لو, تمہاری معافی ہے, بشرطے کہ تلوار, ننگی تلوار تمہارے ہاتھ میں ہو اپنے مخالفین کے خلاف, اپنے مذہب کے مخالفین کے خلاف. حالانکہ کو ایگزسٹنس جو ہے, یہ جو مدینہ کرتے ہیں, تو یہ تو پروفٹ نے سکھائی تھی کو ایگزسٹنس, کہ ایک دوسرے کے ساتھ رواداری, ایک دوسرے کے ساتھ دوستی, ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کے ساتھ, اور اوورال جو آپ کا جو ایریا ہے, چاہے وہ ولیج ہے چاہے وہ شہر ہے, اس کے تحفظ کے لیے اس میں امن قائم کرنا. اور اگر اس پر کسی حملے کا خطرہ ہو تو ارریسپیکٹو آف ریلیجن آپ اس کا باہمی طور پر مقابلہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سوائے جو جنگیں ہیں ان کے علاوہ کہیں انہوں نے تلوار سے کسی کو قتل نہیں کیا. دیکھیے ہمارا یہ پروگرام تو کوئی اس طرح کی ہم کوئی تاریخی کہ تاریخ کے ان اوراق کو چھیڑنے, ہم صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج سوسائٹی جو ہے, مطلب مجھے یہ بتائیے کہ وہ اسلام جو لبیک یا رسول اللہ, میں اس کو کوئی لبیک کا کارکن نہیں بتا رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جو لبیک رسول اللہ یا نموز رسالت کی بات کر کے ایک انسان کو جو اس کا ہم عقیدہ نہیں ہے, جس کو جو آپ اپنی مقدس کتابوں کے تقدس جانتے ہیں, اس کی تعلیم اس نے نہیں حاصل کی ہے, اس کو شرعی طور پر کیا جواز ہے کہ اس کو قتل کریں اور پھر انتقام کی اس آگ میں اس کو جلسا دیں, اس کی باڈی کا 90%. سر جو مسلمان عوروں کو جنت سے نیچے لا کے پالکی میں بٹھا کے بازاروں میں پھرا کے کہیں یہ عور ہے, ایک عورت کو جس کو 30,000 روپیہ دیا اور وہ اپنی جسم کی نمائش کر رہی ہے خوبصورتی کی, ان سے آپ اور کیا توقع کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے یہ ایک بیمار معاشرہ ہے جی, اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ سزاؤں سے درست نہیں ہوں گے. شاید تھوڑا سا لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہوئے ان کے سہولت کاروں کو پریشانی ہو, کیونکہ جب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ جو میں جرم کر رہا ہوں اس کی اس ملک کے اندر کوئی سزا بھی ہے, کیونکہ اس وقت تک تو ایک امیونٹی کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیں کہ ریاست نے کتنا خوبصورتی سے اس تصور کو مٹایا کہ پہلے قادری صاحب کو تو پہلے کہانیاں سناتے رہے کہ پھانسی دینے والا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. جب پھانسی ہو گئی تو ان کو خیال آیا کہ کہیں آئندہ ہمارے ایسٹس جو ہے وہ خوفزدہ تو نہیں ہوں گے. تو اس شخص کے ساتھ ایسی ایسی کرامتیں اور ایسے ایسے معجزے وابستہ کر دیے, اور وہ ٹی وی کے چینلوں پہ معلمین, مقررین اور وہ لوگ جن کو اپنے علامہ ہونے کے دعوے تھے, ان سے ایسی ایسی تقریریں کروائی گئی کہ جن تقریروں کی وجہ سے ہر لوگوں کو گرومنگ ملی. وہاں ہر وہ آدمی جو بہت زیادہ پریکٹسنگ ہے وہ قادری کی موت چاہنے کا خواہشمند ہو گیا. وہ نارمل انسان بننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ سوسائٹی کی تنگ دستی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اور نظام بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن قتل و غارت گری کے لیے تیار ہے. آج میرے کسی دوست نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے, مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے, تقریر بہت اچھی تھی ان کی. جی جی,
لیکن آخر میں جو انہوں نے اینڈ کیا وہ بڑا وہ تھا، جہاں وہ پہلے آیتیں سناتے ہیں، انسانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، ماں کو اس طرح کا کوئی حق نہیں ہے، یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن آخر میں کہتے ہیں کہ یہ سارا جہاں مٹ جائے گا، یہ سارے ملک ختم ہو جائیں گے، لیکن ناموس اور ناموس رسالت اور رسول کا نام باقی رہے گا، تو ہماری زندگیاں، ہماری روحیں، ہمارا سب کچھ جو ہے ان کے لیے وقف ہے۔ تو وہ جتنی آدھے گھنٹے کی تقریر انہوں نے عقل اور فہم پہ کی، آخر میں تو لگتا یہ تھا کہ شاید کسی جبر کے دباؤ میں کسی نے ان کو کھڑا کیا ہو کہ یہ کہو، لیکن آخر میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حجاج بن یوسف کے دور میں مخالفین کو قتل کر کے ان کی لاشیں چوراہوں میں لٹکائی جاتی تھی، اور ان کے ورثاء یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہماری لاشیں ہمارے حوالے ہیں، اور الٹیمیٹلی حجاج بن یوسف کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس سے ہم کوئی عبرت پکڑنے والے نہیں ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے شاہ سوار ہیں جو ہفتوں ہفتوں فضا میں معلق رہتے ہیں، اور اس پہ حجاج بن یوسف کو غصہ آتا تھا، اور وہ کہتا کہ ان کو پھینک دو لاشیں، کیونکہ مانگنے والوں کو تو وہ وہی سزا دیتا تھا۔ تو پھر لوگوں نے یہ طریقہ، ظاہر ہے کہ جبر کے ماحول میں جو ادیب ہوتے ہیں، جو تخلیق کار ہوتے ہیں، وہ جدوجہد کا کوئی نہ کوئی طریقہ ایجاد تو کر لیتے ہیں، لیکن اس میں وقت لگتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی یو این کو اس کیس کو واچ کرنا چاہیے ایز اے اسٹڈی کیس۔ مجھے شک ہے کہ اس میں بھی وہ حقائق سامنے نہیں آئیں گے کہ اس شخص کو جو 10 سال تک انہی ورکروں کے ساتھ کام کرتا رہا، اور جس کے بارے میں یہ بھی لوگوں نے کہا کہ وہ جو کو ورکرز تھی خواتین، ان کو خود گاڑی میں بٹھا کے گھروں تک پہنچاتا تھا، اور بہت ہی اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا، اچانک اس سے ایسا کیا ہو گیا کہ اس کو قتل اور اس کو جلا دینے کی سزا دی گئی۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کچھ لوگوں کے طبقاتی مفاد ہوں گے، کچھ لوگوں کو اس فیکٹری سے مخاصمت ہوگی، اس کی پروڈکشن سے مخاصمت ہوگی، اور کچھ لوگ جو انٹاکسینیٹڈ ہے، ریلیجسلی انٹاکسینیٹڈ ہیں، ان کو اس میں استعمال کیا ہوگا۔ لیکن یہ کوئی محض مذہبی جذبات کا ایشو نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے پھر ایک بات اور ہے آپ سے جی، یہ جس طرح آپ نے بتایا، اور یہ کافی سامنے آ رہی ہیں باتیں اس طرح کی بہت، اگر ایسا ہے تو پھر بجائے یہ 2 لڑکے یا 4 لڑکے یا 10 یا 15 کو پکڑنے کی بجائے ان کے جو پیچھے مائنڈ ہیں ان کو پکڑے، کیونکہ جی میں نے آج بھی یہی ٹویٹ کیا ہے جی، اصل چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ان بچوں کا جنہوں نے یہ قتل کیا ہے، یا جو اس میں فور فرنٹ پہ تھے، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، کوئی تقریر کر رہا تھا، کوئی مار پیٹ میں مصروف تھا، ان سب لوگوں کا خاندانی ایک پس منظر بتایا جائے، جی تعلیم بتائی جائے، جی ان کے پولیٹیکل اگر کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے تو وہ بتائی جائے، بالکل، ان کی گرومنگ کیسے ہوئی، اس پہ ایک کمپریہنسو اسٹڈی بھی آنی چاہیے، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ آخر کیسے آپ اور میں دونوں بیٹھتے ہیں، گپ کرتے ہیں، بہت تلخ اور بڑی بحثیں کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کا منہ توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے؟ یہ تو بات یہ ہے کہ چونکہ ہم موٹیویٹڈ نہیں ہیں کسی کے، ہم بحث کرتے ہیں ایک دوسرے کے نالج کو گریجویٹ کرنے کے لیے۔ کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہوں نہ آپ کا، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ آپ نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ میں نے نہیں پڑھی، تو وہ آپ کے ذریعے مجھ تک منتقل ہو رہی ہیں، جو کتابیں آپ نے نہیں پڑھی وہ میرے ذریعے شاید آپ تک منتقل ہوں۔ تو سوسائٹی جو ہے، جو قدیم سوسائٹیز بھی جنہوں نے آج کی یہ شکل دھاری ہے، ان سوسائٹیز کے اندر بحث مباحثوں کے ذریعے چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ ایک دور میں اس یورپ کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت بربریت تھی، اور پیچھے چلے جائیں 80 سال 100 سال مذہبی اختلاف کی بنیاد پہ لوگوں کو قتل کرنے پہ فخر کیا جاتا تھا،
جی آج یہ ان چیزوں نے کیوں پنجے گاڑ دیے ہیں پاکستان کی اس سرزمین پہ جس کی صدیوں پرانی تاریخ جو ہے وہ صوفی ٹریڈیشنز کی تھی، جس میں ایک دوسرے سے پیار محبت کرنے کی تھی، جہاں سکھ ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے، اور کئی تحریکیں جو ہے وہ ہاتھوں میں ہاتھ لیے جو ہے وہ جو مادی تحریکیں ہیں، جو حقوقی تحریکیں، ان میں وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے۔ اسی ورثے کا تقاضا ہے کہ جب پاکستان بننے لگا تو آپ کو پتا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اگر وہ 3 نان مسلم ووٹ نہ دیتے تو پاکستان will be not, پنجاب will be not part of Pakistan۔ پارٹ آف پاکستان۔ یعنی کوئی ورثہ تھا نا کہ جس میں لوگوں کو یہ کوئی خوف نہیں تھا کہ اس کے بھلے کچھ بھی نعرے ہوں، یہاں تو ہم جیسے صدیوں سے امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے، روٹ کاسٹ تو لوگوں نے نہیں دیکھی، لیکن لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن تو موجود تھا۔ تو سو دیٹ یہ جب تک کہ ریاست کا کوئی نہ کوئی ادارہ اس طرح کے واقعات کے اندر ملوث نہ ہو، یہ واقعات جو ہے وہ سرزد نہیں ہو سکتے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، جی جی جی، جب ہم مسلمانوں کا جو کلمہ شہادت ہے اس میں یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، بڑا ہے، اللہ کے رسول جو محمد ہے، اور بس میری گواہی ہے۔ اب جو کہ بندہ پڑھتا ہے وہ زبان سے اقرار کرتا ہے، اسلام کا جو ہمارا دین ہے اس میں جو ایمان کی تفصیل لکھی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب مجھے کیا پتا کہ آپ کے دل کی بات تو میں نہیں جانوں گا نا، مجھے تو آپ کی زبان پہ اعتبار کرنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، جو آپ ہیں فگر بتاتے ہیں کہ اتنے عرب مسلمان ہیں یا پاکستان میں اتنے کروڑ مسلمان ہیں، اتنے ہندو ہیں، اتنے سکھ ہیں، اتنے، وہ اسی زبانی اقرار پہ ہی اقرار باللسان۔ جی تو ایک آدمی اپنے آپ کو ہندو مت سے جوڑتا ہے، ایک بدھ مت سے جوڑتا ہے، ایک سکھ ازم سے جوڑتا ہے، ایک اسلام سے جوڑتا ہے، دل میں کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا، میں اسی پہ آ رہا ہوں سر۔ لیکن ایک بات یہ ہے نا کہ سوسائٹی کا، اسٹیٹ کا جو نصاب ہے، سوسائٹی میں اسٹیٹ کا جو بیانیہ ہے، الٹیمیٹلی یہ اس کے ریپرکیشنز ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے پڑوس میں ہندوستان ایکسیلنٹ سیکولرزم تھا، اسٹیٹ کو کمپلیٹلی سیکولر تھی، سوسائٹی سیکولر نہیں تھی، لیکن اسٹیٹ کی گرفت موجود تھی سیکولر فورسز کی، تو وہاں موب لیچنگ کا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، انڈیویجلی ایک دوسرے کا قتل وغیرہ یہ تو ہوتی تھے، لیکن جس وقت اسٹیٹ کے سیکولر فورسز کی گرپ ڈھیلی ہوئی تو آپ دیکھیے اسی طریقے سے وہاں تو آج بھی کانسٹیٹیوشنلی دے آر کمیٹڈ ود دا سیکولرزم، لیکن جس اسٹیٹ کا جو جہاں لوگ انکاری ہیں، جہاں ریاست انکاری ہے، جہاں ریاست ایک، حالانکہ ریاستوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مذہب ہوتا ہے۔ تو دیکھیے جو یہ قتل و غارت گری کی بنیادوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ یہ نہیں ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانے کا وقت گزر چکا ہے، لیکن ٹھنڈے دل و دماغ سے چیزوں کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو خاص کر کے شانت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو بیانیہ ریاستوں نے سر جنگ کے عہد میں عالمی طاقتوں کے مفاد میں مسلمانوں کے اندر یہ جو انجیکشن لگایا ہے، اس انجیکشن کا زہر جو ہے نا وہ ختم کرنے کے جو لوگ اگر پیپل ہیں، انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے وہ بہت بزدلی کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ سارے طبقوں نے مذمت کیا، لیکن اگر مگر یہ وہ، اور کہیں نہ کہیں مطلب اگر آپ یعنی جی آپ ایک سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں۔ جی آپ نے میری بات کر دی، جو آپ نے کرنی تھی وہ جو میں نے کہا آپ نے کر دی۔ بات سنیں، اصل مسئلہ ہے اسٹیٹ کی کمزوری، ریاست کی اپنے اختیارات کو جو اس کی ریٹ ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتی۔ یہی مسلمان سعودی عرب میں ہیں، یہی مسلمان دبئی میں ہیں،
قطر میں ہیں، عراق میں ہیں، کویت میں ہیں، شام میں ہیں، لبنان میں ہیں. کوئی مسلمان کسی دوسرے کو کافر نہیں کہہ سکتا. میں وہاں پہ رہا ہوں. مصر بہت بڑا اوپن ملک ہے. کوئی کسی دوسرے مسلمان کلمہ پڑھنے والے کافر کہے نا تو شام کو سزائے موت ہو جائے گی، مجھے پتا ہے. لیکن وہ وجہ یہ تھی نا کہ حکمران جو تھے جی وہ سوسائٹی کے اندر مذہبی تفاوت، جی مذہبی ہمانگی، جی مذہبی رواداری رکھنا چاہتے تھے. گروہ جی تو وہاں بھی موجود تھے نا. جی جی اخوان المسلمین کو کتنی بڑی تھی. تو جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انجیکشن ہے نا، یہ جتنی گروہ ہیں ان کے جی نام لے لیں، جی سب جو ہے نا وہ استعماری طاقتوں کے وہ انجیکشن ہیں جو مسلم سوسائٹیز کے اندر انجیکٹ کیے گئے ہیں. اور اب وہ زہر مسلم سوسائٹیز کے اندر تیزی سے پھیل رہا ہے. اور مسلم سوسائٹیز کے جو حکمران ہیں وہ اپنے طبقاتی مفاد کے اندر اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اب وہ بھی یہی انجیکشن جو ہے نا وہ ٹھوکنے کے چکر میں ہیں کہ ان کو کچھ عوام کے لیے ڈیلیور نہ کرنا پڑ جائے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان جیسا آدمی جو اپنی شکل و شعبات میں اپنے کردار کے اندر جو ہے تو کمپلیٹلی ماڈرن، لیکن انہوں نے اقتدار کی سیڑھی چلنے کے لیے کس طرح مختلف مزاروں پہ متھے ٹیکے اور آخر میں لگا دیا کہ میں پاکستان کو مدینہ کی اسٹیٹ بناؤں گا، یہ جانے بغیر کہ مدینہ کی اسٹیٹ تو ایکسیلنٹ فرقہ وارانہ ہمانگی تھی، مذاہب، یعنی میثاق مدینہ جو ہے اٹ از این ایگزامپل فار دا کو ایگزسٹنس. وہ تو یہ اس سے میں نے تاریخ انسانی کا وہ پہلا معاہدہ ہے جس معاہدے کے اندر انسانوں کو جو ایک جگہ رہتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے دکھ درد اور جوڑا گیا آپس میں. سو یہ سب کچھ سر جنگ کے پہلے جنگیں ہوتی تھی، اور ان جنگوں کو کوئی اسلامی جنگیں دیکھیں بنی امیہ کی جنگیں جو عباسیوں کے ساتھ رہی ان کو کوئی اقتدار کی جنگیں تھی، ان کا ہم انالیسس کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اور مسلمانوں کی اگنورنس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ سر جنگ کے عہد میں ایسے گروہ پیدا کیے جو ان جنگوں کا بھی انالیسس سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو بھی اب وہ مقدس جنگوں کے صف میں لا کے تو ہر وہ جنگ جہاں مسلمان کی غلطی تھی اس کی نشاندہی کرنے کے بجائے اس پہ تقدس کا اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے باقاعدہ ٹریننگیں حاصل کی. ان کو ٹریننگ دینے والے کون لوگ تھے؟ پاکستان میں، افغانستان کے اندر، اور ان مذہبی تنظیموں کو بنانے اور ان کے پیچھے فنڈنگ کے جو ریسورس تھے. اور سارے مسلمانوں کی ریاستیں، شاید ایک کا دکا ریاستیں نہیں تھی، موسٹلی ریاستیں جو ہے وہ انہوں نے سرنڈر کر دیا استعماری طاقتوں کے آگے، اور مسلمانوں کو ان بے رحم بھیڑیوں کے آگے چھوڑ دیا جو ان کو استعمال کرتے ہیں اور کسی کے تل ملانے سے حالات بدلنے والے نہیں ہیں، کسی کے غصہ کھانے سے حالات بدلنے والے نہیں ہیں. اس صورتحال کا پورا ادراک کر کے اس کو انالائز کر کے اس کے لیے سب بندی کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی سوسائٹی آج دیکھیں، کل تک شاید ہم کہتے تھے کہ پاکستان ایٹ وار، سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کئی لوگ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو ایسے ہی ہیں، بڑی گالیاں پڑتی ہیں، ہمیں پتہ ہے، دشمنوں کے ایجنٹ ہیں. جی 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 جی. لیکن آج پاکستان کے بہت مقتدر لوگ اس پہ سوچ رہے، اس پہ کہہ رہے ہیں. صافی جو ہے وہ آرٹیکل دیکھ رہے ہیں. میں نے آج وہ روف کلاسرا کا آرٹیکل بھی پڑھا ہے، اور بھی کئی لوگوں نے اس پہ لکھا ہے. اب وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تیزی سے سول وار کی طرف بڑھ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے ریاست کی وہ نئے تجربے کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں
کہ اچھا جی اب ایک نئی پارٹی بنا دی جائے تاکہ اس پارٹی کی اکثریت کو اس طرح کم کیا جائے، اس پارٹی کو اس طرح کارنر کیا جائے، اس پارٹی کو، یعنی جن لوگوں کا کوئی چھوٹا موٹا بیانیہ پرو پیپل ہے ان کو اتنے کٹ لگا دیے جائیں کہ وہ عوام کے لیے کچھ بھی نہ کر پائیں، اور الٹیمیٹلی ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں جس سے کہ پاکستان میں ایک ایسے ریفرنڈم کی بنیاد رکھی جائے جس میں یہ کہا جائے کہ جی صدارتی نظام لایا جائے، نظام لایا جائے، اب صدارتی نظام میں ایک اور بات اور ہے، پھر کسی ریٹائرڈ جنرل کو صدر بنا دیا جائے، شیروانی پہنا کے تو اس کو صدر بنا دیا جائے، اور پھر یہ پارٹیاں جو ہے نا وہ جو آج استعفیٰ دیں نہ دیں، تحریک چلائیں نہ چلائیں، عدم اعتماد کریں نہ کریں، یہ جو گو مگو کشمکش ہے، کی کیفیت ہے، مبتلا یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ پھر اس وقت اگر کوئی کہیں گے بھی تو شاید سننے والے لوگ کم ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے، اور میں کہتا ہوں کہ ان کے سارے پیکیجز سے ہمیں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن ایک جو پابندی انہوں نے لگائی ہے کہ کوئی بھی وقت کی حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ تبھی لے پائے گی جب وہ آئی ایم ایف سے پرائر پرمیشن لے گی، کیونکہ یہاں حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ اسٹیٹ بینک سے لوگوں کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کو یہ اپنوں میں بانٹ دیتے ہیں، یہ اسی طرح کے جو آلتو فالتو گروپ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو پالتے ہیں۔ تو اب جب یہ کوئی پیسہ اسٹیٹ بینک سے لیں گے تو پھر ان کو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی کہ یہ قرضہ ہم اسٹیٹ بینک سے جو لے رہے ہیں تو اس کو کہاں خرچ کریں گے۔ چلو ایسی بات نہیں، ہم بڑے ذہین لوگ ہیں، ہم کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیں گے۔ ہاں جی بہانہ، اچھا ایک عرض کرتا ہوں، ایک سوال آ گیا میرے پاس، جی سوال یہ ہے کہ اگر مملکت خداداد کی تقسیم جب ہوئی، یہ جو دو قومی نظریہ بنایا گیا، اس کو ویسے تو میرے نظر میں تو سیاسی نعرہ تھا، لیکن ہم نے اس کو جو مطلب ہم یعنی کہ پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اس کے بعد پھر آگے تنظیمیں بنتی گئی، اور اس کا پہلا وار ہوا 1953 میں جب وہ تحریک ختم نبوت کے چلائی گئی، اس کے بعد جب وہاں سے بچ گئے تو پھر وہ فاطمہ جناح کو غدار کہہ دیا گیا، پھر بھٹو صاحب آئے جو پاکستان علیحدہ ہوا، ان کے خلاف 74 میں تحریک ختم نبوت پھر چلائی گئی، پھر انہوں نے ان کو کافر قرار دے دیا، پھر 77 میں طریق نظام مصطفیٰ چلا دی گئی۔ تو یہ کام تو شوکت صاحب بڑے عرصے سے ہو رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہا نا۔ میں بالکل نہیں یہ کہہ رہا ہوں، کئی لوگ جو ہے وہ اس کو ضیاء الحق سے شروع کرتے ہیں، میں ضیاء الحق نہیں، یہ اس سے پہلے ہے، یہ بہت پہلے کا ہے۔ یہ دیکھیے سب سے پہلی جماعت جو اسٹیبلشمنٹ نے گود لی تھی نا وہ تحریک احرار تھی، اور اس تحریک احرار کو ڈائریکشن دی گئی تھی کہ یو شوڈ اسٹینڈ اگینسٹ دا احمدیاز 53 میں۔ جی اور اس طرح کی بہت ساری میں چونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم شارٹ بات کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ تھا کہ بڑی پرانی بات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ڈانڈے تو آپ دیکھیں نا، وہ جو جس کو وہ غازی علم دین کہتے ہیں کہ جس نے ایک ہندو کو قتل کر دیا، پبلشرز کو، جی اب دیکھیں پبلشرز کہیں ہم مارشل لا کے دور میں پمفلٹ چھپواتے تھے مارشل لا کے خلاف، اور مارشل لا والوں نے بہت سخت پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی پمفلٹ جو ہے نا وہ فوج کے خلاف نہیں ہونا۔ میں آپ کو چھوٹی سی دلچسپ بات دوں، ہمارے ایک رہنما ہوتے تھے راجہ اظہر، اور اکثر ہم شام کو جو ہے نا وہ، تو ہم لوگوں نے ایک پریس ڈھونڈ لیا جس کا پبلشر بالکل ان پڑھ تھا، اچھا، تو ہم دھڑا دھڑ جناب اپنے پمفلٹ اور اپنے وہ ڈیلی اخبار، یونیورسٹی کا اخبار، ہر چیز وہاں سے چھاپتے تھے، اس پہ آرٹیکل بھی لکھتے تھے مارشل لا کے بارے میں۔ اس کا بچہ جو ہے نا وہ 7ویں کلاس تک چلا گیا، اور اب اس کو تھوڑی اردو پڑھنی آتی تھی، تو اس نے اپنے بچے کو دیا کہ دیکھو یہ پمفلٹ کوئی فوج کے خلاف تو نہیں ہے، تو اس نے کچھ پڑھ کے نا تو ایک جگہ اس نے نشاندہی کی کہ فوجی ہیں، تو اس نے کہا، وہ اپنے باپ کو ہابو کہتا تھا، ہابو یہ فوج کے خلاف ہے۔ تو ہمارا جو لیڈر تھا راجہ اظہر حسین، وہ تھوڑا سا ذرا سمجھدار تھا، تیز بھی تھا، تو اس نے چھوٹی سی اس کو تباچی ماری، اور اس نے کہا ابھی تک تمہیں قومی اور فوجی میں فرق نہیں آیا؟ اچھا، یہ قومی ہے،
اب ظاہر ہے ثابت کیسے ہو کہ یہ فوجی ہے یا قومی ہے، چونکہ جو پبلشر ہے وہ تو ان پڑھ ہے، انپڑھ ہے، اور اس کو بات مطلب یہ کہ لگی کہ بھائی یہ بچہ اس کو ابھی اردو ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے ایک دو بچے کو سنائی اور ٹیوشن پہ تعلیم لگا دیا اور ہمیں پمفلٹ چھاپ دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ابھی مطلب ہم تو پمفلٹ لے کے چلے گئے، لیکن کیونکہ اس یہ جو پلیٹیں بنتی ہیں، جی، یعنی یہ وہ مشین اس جی کو جی صاف کرنی پڑتی ہے، جی جی اس پہ پرانا سسٹم تھا۔ چھاپا پڑ گیا، اور وہ اچھا، پلیٹیں ابھی بنی ہوئی تھی جس میں وہ، تو اس بندے کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو بعد میں جب ہم ملے تو وہ کہتا کہ کاش میں اپنے بچے کی سن لیتا۔ تو سب اعتبار نہ کیا ہوتا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو پبلشرز ہوتے ہیں یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، اگر کوئی وہ بزنس ہے اس کا جی۔ اگر ریشنلی جو ریشنل فورسز تھی وہ اگر اس علم الدین جو ہے اس کو گلوریفائی نہ کرتے تو قادری جیسے لوگ نہیں پیدا ہو سکتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جناح صاحب نے ان کو بھی یہ کیس ریفر کیا گیا، بٹ ہی ریفیوز۔ یہ تو بعد میں ایسے ہی اس قائد اعظم کو مطالعہ پاکستان کی جو اور بات ہے، مطالعہ پاکستان کی آپ بات کو بتاؤں کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ویسے ایک اور خوشخبری سناؤں آپ کو؟ جی جی، تو ایک بات میں کر کے جی تو بات یہ ہے کہ یہ جو بنیاد پرستی کی جڑیں ہیں اس کے ڈانڈے بہت پرانے ہیں، اس کا آغاز 13ویں صدی سے سٹارٹ ہوا ہے، لیکن جو حکمران تھے نا، چاہے وہ خلافت عثمانیہ کا دور ہو یا مختلف امراء کا دور ہو، انہوں نے اس چیز کو سوسائٹی کے اندر جو ہے نا انتہا پسندی کی شکل اختیار نہیں کرنے دی۔ اور جس کسی کو اس بات پہ شک ہو وہ جا کے ترکی میں دیکھ لے کہ ترکی جو ہے، جب کمال اتا ترک نے ایک ماڈرن ترکی کی بنیاد رکھی تو کچھ تو خلافت عثمانیہ کا ورثہ تھا نا، ہم آہنگی کا، برداشت کا۔ جی جی، اگر وہ بنیادیں نہ ہوتی تو کمال اتا ترک یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے بھی جو جہاں بھی خلافت عثمانیہ کا دور تھے ان میں لوگوں کو گفتگو کرنے کا حق ہوتا تھا، جو مذہبی اسکالرز تھے ان کو کرٹیسائز کرنے کا حق حاصل ہوتا تھا۔ لیکن کیا ہوا یہ آج بھی آپ، میں جو سوری بات کہ آج بھی آپ دیکھیں وہاں بڑی بڑی تاریخی مساجد ہیں جی جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کا اپنا ایک تقدس بالکل ایسے ہی ہے، مسلمانوں کے عقیدے کے اندر موجود ہے۔ بالکل۔ لیکن میں نے ترکی میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہزاروں ٹورسٹ جو ہے وہ مسجدوں کے اندر جاتے خواتین اور مرد، جی جی، مسلم اور نان مسلم، بالکل جاتے ان ہیں۔ مسجدوں کو وزٹ کرتے ہیں، نمازی ادھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی آ کے ان کو دھتکارتا نہیں ہے کہ تم کیوں جو ہے نا وہ، یا یہ مسجد کا تقدس ہے یہاں تو بس صرف آپ نے آ کے نماز پڑھنی ہے، نہیں۔ یہ وہ ورثہ ہے جو آج بھی ترکی کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا پاکستان میں آپ مسجد میں جا کے کوئی مرد یعنی بیوی اور خامد بھی جا کے اپنی وہاں سیلفی بنا سکتا ہے اور پھر وہ اب تو پاکستان میں وہ بڑا کچھ ہو رہا ہے، سو دیٹ یہ ریاست جو ہے نا، اس ریاست یعنی دنیا بھر کی دہشت گردی کے جو سارے سوتے جو ہے وہ اس ریاست کی طرف کیوں مڑتے ہیں، یہ پاکستان کے لوگوں کو بھی، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور پاکستان کی اشرافیہ کو بھی سوچنا پڑے گا، اور اس میں انہیں بدلاؤ لانا پڑے گا۔ اگر نہیں لائیں گے تو سفرر جو ہے وہ 22 کروڑ لوگ ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ انہوں نے تو اتنے پیسے کمائے ہوئے کہ یہ تو جزیرے خرید کے کسی بھی جزیرے میں جا کے جناب عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن وہ جھونپڑی والا ایسا پروٹوکول نہیں ملے گا۔ بات عرضی ہے سر کہ دیکھیں مملکت کے 22 کروڑ لوگ ہیں، ارباب اقتدار ہیں، ہمارے پڑوس میں ایران ہے، وہ میرا خیال ہے ہم ان کو سب سے زیادہ کہتے ہیں جی بڑے سخت فنڈامنٹلسٹ، بہت سخت جی، یہی کہتے ہیں نا، یہ سب لوگ یہی کہتے ہیں سارے۔ لیکن کیا وہاں پہ کبھی ایسے معاملات میں کوئی جلوس نکلا، کوئی گملہ ٹوٹا، کوئی بس جلائی، کوئی ٹیلی فون کیبن جلایا؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ ریاست کی ریٹ ہے۔ میں پھر اسی پہ کہتا ہوں کہ ریاست کی ریٹ نہیں ہے مملکت میں۔ نہیں، ریٹ جو ہے نا وہ ریاست کی ریٹ، دیکھیں بات یہ ہے نا کہ وہاں کے ایران کے جو پالیسی ساز ہیں
جی چاہے وہ ملا ہی ہیں، جی 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 لیکن ان کو اپنے ملک سے محبت ہے. پیار ہے، اور ہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر امن امان کو کیسے قائم کرنا ہے. جی. پاکستان میں چونکہ ہمارا ڈیول کریکٹر ہے، ہم رہتے پاکستان میں ہیں، انویسٹمنٹ ہماری امریکہ میں ہے، برطانیہ میں ہے، کہیں اور ہے، دفن تو مدینے میں، بیانیاں ہم کسی اور کا لے کے چل رہے ہوتے دفن مکہ مدینہ میں، ہیں. پرابلم اور دفن کی خواہش جو ہے وہ مکہ مدینہ. مکہ مدینہ میں. تو مکہ مدینہ والوں نے ابھی جو آپ کو قرض دیا ہے نا، وہ آگے وہ آپ کے پارے کو لگانے کے لیے کافی ہے کہ رشتے ریاستوں کے ہوتے ہیں، اور ریاستوں کے رشتے جو ہے وہ کوئی مفت کی شادی نہیں ہے. ویسے انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ اپنے ہاں وہ 400 مربع میٹر کا ایک 400 مربع میل کا ایک شہر بسا رہے ہیں، نیاک طرز کا، نئی جدت پسند کا. جدہ میں کزینو کھول دیا، ریاض میں کزینو کھول دیا، سینما گھر کھول دیے، سب کچھ کھول دیے. اور ان کے جو وظیفہ خور ہیں وہ پاکستان میں ان چیزوں کو بند کروانے کے لیے جلوس نکالتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. بالکل. یہ ہوتی ہے انویسٹمنٹ، یہ ہوتا ہے بزنس مین. اور یہ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ نیشنز کے اپنی قوم کے بارے میں فیصلے کہ ہم دنیا سے ہمانگ. یعنی سعودی عربیہ جو بادشاہت ہے وہ بادشاہت تو دور تک دے سکتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کا پڑا ہوا جو ہے وہ کہتا ہے اور جی سیالکوٹ کے اس واقعے سے سارے پاکستانیوں کا سر سے شرم سے شرم. جھک گیا. ہاں، یہ تو اس دن سے جھکا ہوا ہے جس دن آپ نے اسلام آباد کے اندر قادری کا جنازہ پڑھایا تھا، جس میں اسٹیٹ نے ہزاروں لوگوں کو وہاں پش کیا جانے کے لیے. یہ تو اس دن سے سر جھکا ہوا ہے جب سے آپ نے تحریک لبیک کو الیکشن میں صرف اس بنیاد پہ کہ چونکہ مسلم لیگ کا ووٹ بینک جو ہے وہ دائیں بازوں کا مذہبی ووٹ ہے، تو اس کو کیسے کاٹے. میں یہ کہتا ہوں تحریک لبیک کا کوئی جینون آدمی ہے، اس کو پورا حق حاصل ہے وہ الیکشن کو پارٹیسپیٹ کرے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تحریک لبیک کے جو بانیان ہیں وہ اپنے وجود کا تو اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا قیام تو صرف آیا ہے وہ کوئی پاکستان سدھار کے لیے نہیں، نہ کوئی پاکستان کی معاشی حالت، نہ کوئی پاکستان کے سفارتی تعلقات، اس کا تو انہیں ادراک ہی نہیں ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرانس سے تعلق، وہ کہتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آئے. تو بھائی جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنایا ہے ان کو پاکستان کے الیکشن لڑنے کا کیا مطلب؟ ویسے اب آپ کی باتوں میں پھر مجھے بات آ جاتی ہے. جی جی جی، باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ میرا بھی چلو میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن عالم تو آپ ہیں پورے. نہیں سر، میں عالم شالم کوئی نہیں، میں دیکھنے مجھے غریب یا بندہ. مجھے یہ نہیں پتا علم کا غربت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. نہیں، غریب میں اور طرح کو دو غریب ہوتے ہیں، ایک مالی غریب ہوتا ہے، ایک وہ غریب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ویسے عاجز سمجھتا، میں عاجز ہوں. اللہ وہ اتنی بڑی چیز جگہ یعنی مقدس ہے کہ اس کی توہین میرے خیال میں کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا. توہین تو ہوتی ہے نا جب کوئی ہم لوگ ایک دوسرے کے برابر بیٹھے ہوں کوئی بات کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون توہین کرے گا؟ کوئی کیوں کسی نبی کرے کی گا؟ توہین نہیں. کیوں کرے گا؟ رسول نے اور آپ سے کیا چھینا ہوا ہے کہ آپ ان کی توہین کریں گے؟ خدا نے ہم کو آپ کو کیا چھینا ہوا ہے کہ جس سے یہ فیکٹری کے چوکیدار بن کے جب ہم ناموس رسالت کے پہرے دار، اللہ کے بندوں پہرے دار بننا ہے جو نہیں. رسول. آپ یہ دیکھیے کہ اس فیکٹری کے اندر 30 گارڈ تھے، وہ بھاگ گئے، جو آپ کو اس میں ان کا کوئی رول ہی نظر نہیں آتا. وہ بھاگ وہی گئے 2-3 آدمی جو بیچارے کہیں اپنے ہاتھوں پہ اپنے جسم پہ سوٹیاں کھاتے ہوئے نظر آ رہے وہ ہیں. مینیجر تھے، ایک مینیجر تھا ان کا، پروڈکشن مینیجر تھا وہ بھی، ملک عدنان. اس نے بہت منتیں کی ہیں ان کی. تو سو دیٹ اس کی جو ہے نا ہمیں جو بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرنا چاہیے مشترک طور پر، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی، کہ وہ بھی
کہ اس کیس کی تحقیقات جو ہے وہ انٹرنیشنل ادارے اگر تحقیقات نہ کریں لیکن کم از کم اس پورے عمل میں وہ شریک ہوں، سر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ حقائق سامنے آئیں۔ حقائق بہت بھیانک ہیں، جو میں حقائق دیکھ رہا ہوں نا وہ اتنے بھیانک ہے کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اس واقعے کی فری اینڈ فیئر تحقیقات، اور فری اینڈ فیئر تحقیقات کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک مجرم کی جو اس واقعے کے اندر فور فرنٹ پہ تھا، ان کی پوری ہسٹری، اس کے حلقے سے، اس کے احباب سے، اس کے خاندان سے، اس وقت تک حقائق آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ ان کو محض جذباتی نوجوان یا مذہب سے لگاؤ، دے آر ویری مچ مارڈر۔ ویسے معاف کرنا، ان کی شکلیں دیکھتے بچوں کی وہ تو چرسی سے لگتے ہیں مجھے تو۔ اور پھر یہ ہے کہ کئی باتیں شروع میں آئی تھی جماعت اسلامی کی انوالومنٹ، لیکن بعد میں وہ بات بالکل غائب کر دی گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وسیع البنیاد، جو مرنے والا تو مر گیا نا، آپ اس پہ جتنا ماتم کریں وہ کم ہے، لیکن ان واقعات کی کڑیوں کو ملا کے جو لوگ اس میں انوالو ہیں، اگر اس کے ڈانڈے جا کے ریاست کے کسی ادارے سے ملتے ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ملتے ہیں، کسی مذہبی پارٹی سے، کیونکہ پاکستان میں کسی بزنس مین سے، کسی طبقاتی تفاوت کے نتیجے میں کوئی رائلٹیز تھی، بزنس رائلٹیز، ان سب کا جو ہے نا لوگوں کے سامنے حقائق آنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اگر اس کو ایگزامپل نہ بنائے گا۔ اور ایگزامپل یہ نہیں ہے کہ آپ ان 13 آدمیوں کو اٹھا کے پھانسی لگا دیں، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس میں میرا پورا یقین ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے بہت ریلیف ملے گا، بہت بڑی سپورٹ حاصل کی۔ اس پروگرام کو باقاعدہ پری پلان کیا گیا، اور اس کے پیچھے جو ہے کچھ ایسے کلپریٹس ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو الٹیمیٹلی اس جذباتی ماحول کا جو ایک جذباتی اور ماحول کریٹ کر کے تو ان کو لٹکا دیں گے۔ اگر قادری کے کیس کی بھی تحقیقات کی جاتی اور ان تمام لوگوں کو ٹرائل میں لایا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات اس وقت بھی رک سکتے تھے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کی اپنی دیکھنا پیپلز پارٹی کیا کرتی، پیپلز پارٹی کے تو اپنے ایم این اے اور اپنے وزراء جو ہے وہ سلمان تاثیر کے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے، اور پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتے ہوئے ایک مولوی مینیج نہیں کر سکی کہ جو آگے نماز جنازہ پڑھاتا۔ بے نظیر بھٹو کی تحقیق نہیں ہوئی۔ بے نظیر بھٹو، پیپلز پارٹی میں آپ کو بتاؤں نا، پیپلز پارٹی صرف اقتدار چاہتی ہے، کوئی آدرش نہیں چاہتی۔ لیکن یہ نعرے اس کے ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے کہ عوام کے لیے کچھ ڈلیور کیا جائے۔ یہ المیہ نہیں ہے، ایک بے بھٹو بھی المیہ ہے۔ اٹ از اے گریٹ ٹریجڈی فار دا پاکستانی سوسائٹی کہ پیپلز پارٹی جیسی ترقی پسند پارٹی اتنی کمپرومائزنگ ہو گئی ہے کہ آج 2 دن ہو گئے ہیں اس واقعے کو، لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی جاندار مذمت بھی نہیں آئی ہے، کوئی ڈیمونسٹریشنز کا اعلان بھی نہیں کیا ہے۔ سر ڈرتے ہیں لوگ وہاں پہ، یہ نہ ہو کوئی اور شہید بننے کی، جنت جانے کا خواہش مند۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ کسی کو شہادت نہیں دے سکتے، یہ اتنے اندر سے بزدل لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب تک اسٹیٹ کی سپورٹ حاصل نہ ہو۔ میں نے کل وہی نا، لیکن اکیلا بندہ کیا کر سکتا سر؟ تو دیٹس وائی، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں سے نہیں ڈرتے، یہ اسٹیٹ سے ڈرتے ہیں کہ اسٹیٹ کس بندے کو کس وقت ٹارگٹ کروا دے ان پاگلوں کے ہاتھوں۔ آج میں آپ کو ایک بات نکال دو، 1 سیکنڈ کا۔ جی 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 1977 میں نا وہ ہم لوگوں نے پروٹیسٹ وغیرہ کیے، میں بھی اس وقت بڑا مذہبی جماعت کا نال ہوتا تھا، تو 9 اپریل تھی مجھے پتا ہے 77، تو رات کو نا پولیس نے چھاپا مارا ہمارے گھر میں جی، میں گرفتار ہو گیا۔ میری بہنیں چھوٹی تھی، میں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، میں کہا یہ رو رہی ہیں تو بھی جانے چھڑاؤ نکلو۔ میری والدہ رو رہی تھی، میری تائی جو بھی تھا، میں نکل گیا، اس نے کڑی لگا دی۔ ان نے مجھ سے ایک مولوی صاحب کا پوچھا کہ ان کا گھر کدھر ہے، میں نے کہا جی یہ پیچھے ہے، اور وہ میرے کلیگ تھے۔ جب مولوی صاحب گھر کی طرف چلے نا تو آگے 15-20 پولیس والے، اور میں بیچ میں بالکل ایک اتنا سا بندہ تھا، ہتھکڑیاں لگی ہوئی، چھڑ پی ہوئی۔ تو مولوی صاحب نے انہوں نے دروازے سے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ فوراً بھاگنا شروع کر دیا گلی میں۔ وہ آگے ایک
गरीब ये बंदे का घर था, और वो बंदा बाकायदा पीपल्स पार्टी का था वोटर, पक्का बात है, बड्डे पे काम करता था। उसके जाके मंजी के नीचे बढ़ गए, चले गए। अब जब पुलिस ने आगे ढूंढा तो उसकी बीवी ने इशारा किया मौलवी साहब बैठे ने। वो जनाब पता फिर मौलवी, आपको पता पुलिस जब पकड़ती है फिर जो ऐसे बंदे को, भागे हुए बंदे को फिर तो बड़ी लंब लाते ना, बड़ा मारा उन्हें डांगे वांगे, तो हथकड़ियां लगा ली। तो जब हम लोग और 6-7 लोग पकड़े गए, गुजराना सदर थाने में थे, तो दूसरे दिन एक थानेदार आया, हबीबुर रहमान नाम था उसका, इंस्पेक्टर। तो उसने कहा ओए फलाना कड़ा है, इस तरह वो बोलते होते हैं। तो हम लोग अलग थे, तो अल्लाह जैसे से मेरे ताया जी भी थे बीच में साथ, मेरे एक मामू थे, एक हमारे बहुत बड़े अच्छे मोअज़्ज़ज़ बंदे थे, मुस्लिम लीग के वो भी थे। तो मैं वो कह रही फलाना फलाना, मुझे कहता तू छोटा जा बंदा, तू इतने की कर लगे मौलवी, मैंने भी दाढ़ी रखी होती थी। तो मैंने कहा जी बस आ गया हूँ, अब क्या हो सकता है, आप लोगों ने पकड़ लिया, हमने जो करना था वो कर दिया, चल बैठ जा। जब उनका नंबर आया ना तो उन्होंने कहा जी मौलवी तुझे नशे क्यों सो, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा कि अपनी जान बचा के नसना फर्ज है। तो मैं बचा, उन्होंने कहा हम गोली तो नहीं चला रहे थे, हमें तो पकड़ना था आपको। यानी दूसरे लफ्ज में अंदर से जो बुजदिली की बात है वो बिल्कुल सही है। लेकिन आज वही मौलवी साहब अपने नाम के साथ गाजी खत्म नबूवत, मुहाफ़िज़ खत्म नबूवत, मुजाहिद खत्म, उनकी औलाद भी साथ ये लिखती है कि हम उस बाप के बेटे जिसने मुजाहिद खत्म नबूवत बना था। तो हमारा टाइम काफी हो गया, टाइम हमारा आज बहुत ओवर हो गया है। मैं सिर्फ एक मोहतरम बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि जो जी लोग जी पाकिस्तान की इस सोसाइटी को समझना चाहते हैं, जी पाकिस्तान के इदारों को समझना चाहते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ना शायद लोगों के बस में नहीं है और ना ही उनके पास इतने वसाइल हैं। जी जी लेकिन एक किताब छोटी सी एक शहीद साफी ने लिखी थी, सलीम शहजाद, जी 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 उस किताब को जरूर तो पढ़ें। उसका असर क्या हुआ बाद में? Then you will हाँ understand the real situation or हाँ, roots of the fundamentalism. लेकिन वो मिलती नहीं है, मेरा ख्याल अखबार बंद है वो। चलें, कोई ना कहीं से पैदा करेंगे। चलो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आपने हमारी प्रोग्राम से शौकत साहब की बातें सुनी। ये सिर्फ और सिर्फ हमें कहा जाता है कि पता नहीं कोई मुल्कत के खिलाफ है, मुल्कत के खिलाफ कोई बंदा नहीं है, ना ही हम हैं। हम उनकी पॉलिसियों के बारे में बात करते हैं, पॉलिसियों के खिलाफ है, जो अवाम के खिलाफ है, जो इंसानों के खिलाफ है, जो इंसानी हकूक की खिलाफ मत करते हैं, और हमारी कश्मीर की रियासत पे ज़बरदस्त कब्जा करने की कोशिश और वसाइल को इस्तेमाल करने करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह हाफिज़।